बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। FM 96 न्यूज़ और कोटली की आवाज़ की ख़ुसूसी नशियात में आपका मेज़बान डॉक्टर इशफाक निज़ाम की हाज़िर है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की मुबारक रातों में FM 96 ने जाने रमज़ान प्रोग्राम का एहतमाम किया है। आज चूँकि 21 रमज़ान मुबारक है और मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहो आपकी शहादत का दिन है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहो सरकार कायनात अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई भी हैं, दामाद भी हैं और सरकार कायनात अलैहिस्सलाम बेपनाह मोहब्बत हज़रत अली करमल्लाहु वजहो से फरमाते। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम हमेशा भाई कह के पुकारते, लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहो आप हमेशा ग़ुलाम अपने आप को समझते थे और आपकी विलादत जो है वो काबा के अंदर है और आपकी शहादत कूफा की मस्जिद में है। हिरा थी फ़ातिमा के हरम में किधर से जाए, हिरा थी फ़ातिमा फ़ातिमा बिनते असद कि हिरा थी फ़ातिमा के हरम में किधर से जाए, दीवार कह रही थी बीबी इधर से आए, अगियार पह शर्त के दरवाजे से आए, जो अहले बैत हैं वो चाहे जिधर से आए। तो इस सिलसिला में हमने मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर जनाब सैयद महमूदुल हसन शराजी साहब आप मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत अल्लामा हाफिज़ यासर मदनी साहब तो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे वतन अज़ीज़ के मुमताज़ सराहान सुरहील कारवान अमिजद जनाब वकार अहमद सुल्तानी एडवोकेट साहब आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो चूँकि आज मेरी ख्वाहिश ये है कि हम ज़्यादा जनाब शराजी साहब को सुनेंगे और हज़रत अल्लामा मदनी साहब को सुनेंगे, तो मैं कम कोशिश करूँगा बात करने की। तो ये चूँकि बहुत सेंसिटिव मौजू है और हमने हुब्बे अहले बैत बयान करनी है, और चूँकि हमारे ईमान का हिस्सा है कि जिस दिल में हुब्बे अहले बैत नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता है, ये हमारे ईमान की कैफियत है। तो इसी अकीदत और मोहब्बत के साथ मैं सबसे पहले दरख्वास्त गुजार हूँ वकार अहमद साहब से कि आप हजूर की बारगाह में गुल है अकीदत मोहब्बत पेश फरमाएं। कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है।
فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور آخری شعر، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے منقبت کے اشعار بھی شامل ہیں، اور گل ہے عقیدت و محبت حضور کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس محبت کو قائم و دائم رکھے۔ تو میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جناب سید محمود حسن شیرازی صاحب آپ سے، کہ آپ حضور مولا کائنات کی ولادت سے لے کے تو شہادت تک مختصر لفظوں میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٌ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذکر علی عبادہ فإن ذکرہ ذکری وذکر اللہ عبادہ۔ انتہائی اختصار سے قبل اس کے کہ میں آغاز گفتگو کروں، سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا ان کو آج کے اس خوبصورت ترین اہتمام پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی، اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کی اس کوشش کاوش اور سعی جمیلہ کو بارگاہ محمد و آل محمد میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد گزارش کرتا چلوں کہ چونکہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کر دیا ہے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، جس کی مناسبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، اگرچہ کہ آج کی رات اس کے علاوہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، 21ویں شب۔ تو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی میں پوری ملت اسلامیہ جہاں جہاں میری آواز جائے گی سب کی خدمت میں ہدیہ تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق میں تھوڑی سی روشنی مولا علی کی ولادت سے لے کر، علی وہ ہے کہ جس کی ولادت خانہ خدا میں اور شہادت بھی خانہ خدا میں، اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں چند دقیقے آپ کے ذوق سماعتوں کی نظر کروں۔ برادران گرامی قدر، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ قبلہ آفت صاحب تشریف فرما ہیں، برادر محترم تشریف فرما ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے، 40 عام الفیل کو اعلان نبوت ہوتا ہے، 30 اور اس کی
جو پس منظر میں جانا چاہتا ہوں وہ قرآن مقدس ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں، جس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، جو اس کتاب میں خداوند عالم نے فرمایا وہ سورہ رعد ہے، پارہ نمبر 13 ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کافر تجھے رسول نہیں کہتے، کل کہہ دیجئے کفا کافی ہے، باللہ شہید گواہی کے لیے، شہیدم گواہی کے لیے، کافی ہے اللہ گواہی کے لیے، بائنا میرے و بائنکم اور تمہارے درمیان، اللہ گواہی نبوت کی گواہی کے لیے کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم۔ تو میں یہاں 2-3 باتوں کا اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے میں کوٹ کروں گا کہ 30 عام الفیل کو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور خانہ خدا میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تمہیدن گفتگو میں جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کیا، مولا علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو درد ذہ کی تکلیف ہوئی تو تاریخوں میں یہ ملتا ہے، تمام برادران اسلام اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب جاتی ہے۔ میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا کہ کچھ برادران کے نزدیک یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے جا کے وہاں دعا مانگی کہ میری اے بارحلا میری مشکل ہے، اس مشکل کو آسان کر دے، اور میرے جو مولود ہے جو میرے پیٹ میں ہے، اس میری مشکل میں ہوں تو اس کو آسان کر دے، ٹھیک ہے، یہ دعا مانگی اور دیوار کعبہ میں شگاف آ گیا۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور عقلاً دلیل دینا چاہتا ہوں۔ برادران ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جب کوئی انسان، اب ہم یہاں تشریف فرما ہے کمرے میں، خدا نہ کرے اگر کسی دیوار میں شگاف آ جائے، کوئی دیوار گرنا شروع ہو جائے تو ہم مرد ہیں، ہم یہاں دیوار سے ہم باہر بھاگنے کی کوشش کریں، ہم اندر آنے کی، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں باہر بھاگ رہے ہیں، جو باہر ہیں وہ باہر سے ہی بھاگ جائیں گے، اندر گھسنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اب فاطمہ بنت اسد جب دیوار کعبہ کے قریب آئی تو دیوار کعبہ میں جب شگاف آیا، دعا ضرور کی انہوں نے، دیوار کعبہ میں جب شگاف آیا تو دیوار کعبہ کے شگاف آنے سے فاطمہ بھاگی نہیں ہے بلکہ وسط محراب میں گھس جاتی ہے۔ جب وسط محراب میں فاطمہ کا بیٹھنا اور دیوار کعبہ کا اپنی جگہ بند ہو جانا، 3 دن جو عقلی بات کرنا، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ فاطمہ بنت اسد کا دیوار کعبہ کے شگاف کے باوجود وسط کعبہ میں داخل ہونا یہ مصلحت خداوندی تھی اور مشیت ارادہ الہیہ سے ہی تھا۔ جب فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہو گئی، 3 دن تک فاطمہ بنت اسد وہاں موجود رہی، 3 دن تک نہ کوئی باہر جاتا ہے نہ کوئی اندر آتا ہے۔ 3 دن کے بعد اب یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اپنے برادران گرامی قدر کی بڑی خدمت میں انتہائی معذرت سے اور بڑی ببانگ دور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 3 دن جناب ابو طالب کا اپنے گھر سوئے رہنا، 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد کا وسط محراب میں رہنا، آیا کوئی مورخ یہ نہیں لکھتا کہ کسی نے یہ دیکھا ہو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے متعلق پوچھا ہو کہ 3 دن سے فاطمہ بنت اسد کہاں ہے؟ میرا نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 دن تک جناب ابو طالب کا گھر خاموشی سے لیٹے رہنا اور فاطمہ بنت اسد کا کعبہ میں رہنا یہ بھی مشیت ارادہ الہی تھا۔ کیوں کہ اللہ نے محمد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سلطان عطا فرمانا تھا، اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ پاک رسول نے کہا وَجَّلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ
تو مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب جب سلطان کا جب 3 دن کے بعد علی کی ولادت ہو جاتی ہے، اب شہادت بھی آئے گی، میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں۔ 3 دن کے بعد جب فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہوتی ہیں، مولا علی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ ولادت ہوتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن جو ان سب کے لیے متفق علیہ ہے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کو کھانا بھی آتا رہا، ان کے لیے پانی بھی آتا رہا۔ 3 دن کے بعد پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ میں آتے ہیں، اسی کعبہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو اپنی چچی سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی گود میں ایک نومولود ہے، اور انہوں نے کہا چچی یہ انہوں نے واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا محمد میں جب داخل ہوئی ہوں تو مجھے تکلیف ہوئی، میں تکلیف محسوس کر رہی تھی، مجھے پسینہ آ رہا تھا، تو میں دیکھتی ہوں کہ 3 خواتین آ جاتی ہیں، اور ایک کے ہاتھ میں ہم تولیہ کہتے ہیں، ٹاور تولیہ، وہ جب آیا تو تولیہ ایک خاتون اس سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے، اور ایک خاتون ہے جس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور وہ مجھے پانی پلا رہی ہے، اور ایک خاتون وہ ہے کہ جس نے مجھے اپنی گود میں سلایا ہے۔ جب اس نے مجھے گود میں لیا تو محمد میں جاگتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ میری گود میں ایک یہ نومولود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ 3 دن سے اے محمد اس نے نہ آنکھ کھولی ہے، نہ اس نے دودھ پیا ہے، نہ جانے کوئی بچہ معذور ہے، بیمار ہے۔ پاک محمد نے، احمد مجتبیٰ نے جناب علی ابن ابی طالب کو اپنی گود میں لیا، جیسے ہی اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولی، دیدار مصطفیٰ کیا۔ جب دیدار مصطفیٰ کیا تو اس وقت پاک محمد نے پوچھا کہ اے علی تو نے 3 دن سے ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ اور اس وقت آج میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے اذہان میں ہے، اپنی اپنی معرفت کی بات ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ ہو اور رسول کے ہاتھوں پہ آئے اور باتیں کرنا شروع کر دے، اور اس نے دودھ کا معاملہ سنایا کہ میں آپ کی دہن اقدس لینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے جو گھٹی لی ہے وہ پاک رسول نے اپنی دہن اقدس مولا علی کی دہن اقدس میں دی، اور جب گھٹی دینے کے بعد ان سے پوچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج یہ کہنا کہ یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ علی نے مولا علی نے آ کے رسول کے ہاتھوں پہ باتیں کیسے شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاک محمد وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ کنکریاں آ جائیں تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس میں کیا تعجب ہے کہ اگر علی نے آ کے بولنا شروع کر دیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف ایک وہ ہے محمد مصطفیٰ، تو میں کہتا ہوں کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کی نبوت محمد مصطفیٰ کے اقرار رسالت سے بچتی ہے۔ تو پاک محمد تو وہ ہیں، لیکن ایک طرف وہ عیسیٰ نبی ہے کہ جو بن باپ آیا ہے، لیکن جب وہ آتا ہے تو کسی نے ان کی ماں پہ تہمت کا الزام شائبہ تک ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہ میری ماں پہ تہمت نہ لگانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، میں نبی ہوں۔ تو 3 دن کا اگر عیسیٰ ماں کی گواہی دے سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی گواہی دینے کے لیے بھی 3 دن کا علی ابن ابی طالب تھا۔ تو علی ابن ابی طالب نے ڈاکٹر صاحب جب محمد مصطفیٰ نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کیا مجھے کچھ سناؤ؟ تو پاک علی نے کہا اے محمد میں قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں یا انجیل سناؤں؟ اس وقت پاک محمد نے یہ کہا مجھے قرآن سناؤ، تو پاک محمد کو انہوں نے سورہ مومنون کی آیت کی یہاں پہ ایک بات ہے جی بسم اللہ، کہ کیا اس وقت قرآن نازل ہو چکا تھا؟ نہیں یہی بات کہہ رہا ہوں، ہاں یہی بات ہے بالکل۔ ابھی دیکھیں نا، اب قرآن نزول سے پہلے ہے کہاں؟ لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے علی کو محمد مصطفیٰ کا جانشین بنا کے ان کا نبوت کی گواہی دینے والا بنا کے بھیجا تھا۔ اس پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا میں جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ
اس آیت کے ضمن میں کہ جب اللہ نے ایک محمد کی نبوت کا گواہ اللہ ہے تو دوسرا محمد کی نبوت کا گواہ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا، کہ کل کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جو ایک تو اللہ گواہ ہے اور دوسرا کون سا گواہ ہے، تو اللہ نے دوسرا وہ گواہ رکھا ہے اس کے ضمن میں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کتاب کا علم میں بغیر کسی، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پاک رسول کی حدیث ہے کہ چند برادران بیٹھ کے باعث غور و فکر، باعث تدبر و تفکر گفتگو کریں تو وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا بڑا یہ خراج تحسین کہ آپ لائق تحسین ہیں کہ آپ نے یہ اہتمام کیا، ہماری اس گفتگو کو، ہمارا بیٹھنا یہ عبادت میں شامل کرے، شامل کرے کہ ہم یہ عبادت ہے۔ اور مولا علی کا اس وقت قرآن کی تلاوت دیکھیں رسول کے ہاتھوں پہ آ کے کر رہے ہیں۔ اگر کنکریاں بے زبان ہو کے بول سکتی ہیں کلمہ کے اقرار، اس وقت دیکھیں کلمے کا بھی کچھ ہوا نہیں تھا، اعلان نبوت تو بعد میں ہوا نا، 40 عام الفیل کو ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب رسول کے ہاتھوں پہ کنکریاں آئی تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اگر مولا علی نے آ کے تلاوت شروع کر دی قرآن کی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب مولا علی کی ولادت ہو جاتی ہے 40 عام الفیل کو، بس میں بات اپنی اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ 40 عام الفیل کو جب اعلان نبوت کے لیے اہتمام ہوا، کیا ہوا؟ 3 دن قبلہ حافظ صاحب تشریف فرما ہے، 3 دن دعوت ذوالعشیر ہوتی رہی، دعوت کا اہتمام ہوتا رہا۔ پاک رسول کو کہا کہ آپ اپنے قرابت داروں سے پہلے وہاں ان کو دعوت دیں۔ 3 دن دعوت کا اہتمام ہوا۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ پہلے دن پاک رسول کھڑے ہوئے، پاک رسول نے جب خطبہ دینے کی کوشش کی تو وہاں ایک ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل، اس نے کہا محمد جادوگر ہے، اس نے تھوڑے کے کھانے کو سب کو کھلا دیا ہے، اس کو بٹھا، اس کا خطبہ نہ سننا، یہ جادوگر ہے۔ پھر دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، حتیٰ کہ 3 دن دعوت ہوتی رہی۔ دعوت میں یہ کتنے لوگ شامل تھے؟ روایت یہ ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے، 40 افراد کا بھی ملتا ہے، 80 افراد کا بھی ملتا ہے، اور آخری 124 افراد کا بھی تذکرہ ہے۔ 40 ہوں، 80 ہوں یا 124 ہوں، وہ خاندان قریش والے دعوت میں موجود تھے۔ اس دعوت کا اہتمام جناب ابو طالب علیہ السلام، جی اور ہوا بھی ابو طالب کے گھر۔ اس وقت نہ مسجد نبوی تھی، نہ کوئی اور اہتمام تھا۔ پاک رسول کی دعوت کا اہتمام جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر ہوا۔ بلکہ یہاں میں ایک جملہ مکمل کر دوں گا جناب ابو طالب کی شان میں بھی، کہ جب 3 دن گزر گئے، چوتھا دن آیا تو جناب رسول خدا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت وہ وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا ابلیس، کہ جس کے سینے میں گھسا ہوا تھا شیطان۔ کیوں کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے وہ فی صدور الناس، یہ انسان کے سینے میں گھس کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو وہ اس نے جب پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، اس وقت ڈاکٹر صاحب جناب ابو طالب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسکت یا احمق، کہ اے بے وقوف چپ ہو کے بیٹھ جا۔ کس نے کہا؟ ابو طالب نے کہا۔ اور پھر ابو طالب علیہ السلام نے اپنا رخ قبیلے والوں کی طرف کیا اور کہا واللہ لا یقومن احد منکم حتی یتکلم ابن اخی محمد، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی اٹھ کر جائے گا نہیں جب تک کہ میرا بھتیجا محمد تم سے بات نہ کر لے۔ اور تیسرا رخ انہوں نے کیا اپنے بھتیجے کی طرف اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ کم یا سیدی و مولائی و تکلم بما تحب و ترضا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، سید و سردار، آپ کھڑے ہو جائیے اور جو آپ کے دل میں ہے وہ بلغ رسالہ، اور اپنی رسالت ان تک پہنچائیں۔ جب یہ پاک محمد کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے جناب ابو طالب نے کہا، اس وقت پاک محمد کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ خطبہ دینے کے بعد کہ تم میں سے کون ہے جو میری نبوت کی گواہی دے، تصدیق دے،
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو میں اپنا مشیر بناؤں گا، اپنا وزیر بناؤں گا۔ یہ دعوت ذوالعشیر کی بات ہے۔ مولا علی کی زندگی اتنی ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ دعوت ذوالعشیر سے لے کر بزم غدیر تک اور بزم غدیر سے لے کر مسجد کوفہ کے آخری سجدے تک ساری زندگی مولا علی کی یہ ہے۔ جب دعوت پاک رسول نے یہ کہا تو اس وقت علی کھڑے ہوئے، علی کی عمر تھی 10 سال، تو مولا علی نے کھڑے ہو کر ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں اور اکثر کہا کرتا ہوں، بڑے بابا ہنگ دول، اور یہ بڑا محبت والا، الفت والا اور اتحاد والا جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو اکثریت کی مسلمانوں کی ہے وہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد و رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ، یہ میرے رسول کی سنت نہیں ہے، یہ میرے مولا علی کی سنت ہے۔ کس کی ہے؟ سب سے پہلے محمد و رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ مولا علی ابن ابی طالب نے، اور وہ سورہ رعد کے اس کے تصدیق تائید کی صورت میں۔ پھر جب علی نے یہ کہا تو اب رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد کون ہے، میں آپ کو اپنا مشیر بناؤں گا، وزیر بناؤں گا، تو اس وقت پاک رسول نے، قرآن کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اب رسول نے وعدہ کیا تھا تو اس وقت ہم یہ کہا کرتے ہیں کیونکہ اس وقت رسول خدا نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا ولی ہے۔ ہم یہ اگر اقرار ولایت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو اقرار ولایت ہے یہ علی کی سنت نہیں ہے، یہ رسول کی سنت ہے، کیونکہ مہر نبوت جو ثبت ہوئی ہے اقتدا یعنی نبی کے آخری ہونا، نبی خاتم النبیین کا ہونا، یہ ولایت کا جو آغاز ہے یہ ختم نبوت کی بین ثبوت ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے بعد ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس بات میں نہیں جانا چاہتا، البتہ جب یہ ہوا انہوں نے نبوت کا اعلان گواہی دی، اور گواہی دینے کے بعد پاک رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی۔ اس پہ ہم جو ہے نا وہ چونکہ شہادت آپ اب میں اس شہادت کو ریلیٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ شہادت آپ بعد میں بیان کریں۔ حضرت علامہ صاحب سے یہ بسم اللہ حضرت حضور قبلہ حافظ یاسر مدنی صاحب، آپ کا سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے۔ یہ جو حدیث ہے جو شہزاد صاحب پیش فرما رہے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے، اس پہ آپ نے اپنی معروف گفتگو F96 کے تمام ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا اس بزم میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کا کاوشوں کو قبول کرے، اپنے رمضان کی بابرکت پر رحمت اور پر مغفرت ان ساتوں کے اندر ایک بہترین اور نیک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے۔ تو آج جس شخصیت کے حوالے سے آپ نے پروگرام رکھا ہے وہ شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ المؤمنین والمسلمین جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا و مولانا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کے حوالے سے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں پیغمبر علیہ السلام کے بیشتر صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہاں آپ کے ان صحابی اور آپ کے داماد کی عظمت کا بھی اللہ نے ذکر کیا قرآن کے کریم کے اندر۔ تو میں اس حدیث کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ کے اوپر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں، تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو بلایا۔ تو جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ میری معاونت کون کرے گا، بے شک جو ذمہ داری میں لے کر آیا ہوں، جو اللہ نے میرے ذمہ ڈالی ہے، اس پر معاونت کون کرے گا، تو کہیں سے بھی جواب نہ ملا۔ تو جواب جس ہستی نے دیا وہ علی المرتضیٰ ماشاء اللہ، بے شک کہ وہ
کس انداز میں کن الفاظ میں کہتے ہیں جی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر میں بے شک چھوٹا ہوں اور کمزور ناتواں بھی ہوں، اس کے باوجود میں آپ کی معاونت کے لیے تیار ہوں۔ بسم اللہ۔ رسول رحمت نے پھر سے مطالبہ کیا، لوگوں کے سامنے درخواست کی تو پھر بھی کہیں سے جواب نہ ہے، پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جواب ہے۔ تو یہ وہ شان و مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بے شک، ماشاء اللہ۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگرچہ 586 احادیث مروی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث بے شک دیگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں، لیکن فقہ میں، فقہ الحدیث میں اور فقہ القرآن میں تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ فقید رکھتے ہیں۔ بے شک، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر مشیر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقرر کیا، اور اس کے بعد جو خلیفہ بنے ان تمام خلفاء نے، 3 خلفاء جو آپ سے پہلے گزرے، انہوں نے بھی آپ کو اپنا مشیر خاص رکھا۔ بے شک، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر رہے اور آپ کے مشورے کے بغیر کوئی قدم انہوں نے آگے نہیں اٹھائے۔ یہ مقام تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی وجاہت کو بیان کر رہی ہے۔ بسم اللہ۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اور آپ کے درمیان کتنا بڑا اختلاف تھا، جنگ صفین بھی آپ کے مابین ہوئی، اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود بھی مسائل کی جب باری آتی تو وہ بھی آپ کے پاس تشریف لے آتے، یا اپنا کوئی قاصد بھیجتے اور آپ سے درخواست کرتے تھے کہ یہ مسئلہ حل کرو، دین کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ عالم تھا آپ کے علم کا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وعلی بابھا، علی کائنات میں یہ بات یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ساری جو کائنات ہے اس کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم ہے، اللہ، اور بسم اللہ کا جو علم ہے وہ بسم اللہ کی بات با میں ہے، اور جو با ہے وہ مولا کائنات۔ بے شک، بے شک، یہ وہ کتنی وہ خوبصورت جو ہے وہ اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ وہ جب وہ جبریل و امین تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ بتائیں میں کدھر ہوں، وہ اس کو تھوڑا سا آپ اپنے لفظ میں بیان فرمائیں کہ وہ جب وہ پوچھا کہ اس وقت جبریل کہاں پہ ہے، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، دائیں بائیں، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ ہوں گے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ یا آپ نے جبریل امین کے حوالے سے جی جی کہا جو روایت آتی ہے ہمارے ہاں، وہ روایت صحت کے اعتبار سے جی جی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک، اگرچہ یہ روایت صحت کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی واقع آتی ہے۔ جی جی ان کی شان اپنی جگہ قائم و دائم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں شان، وہ خود اپنی زبانی نہیں بیان کر رہے۔ جی سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین آپ کی زبان کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بے شک، میرے محبوب آپ کہہ دیں میں اپنی مرضی سے ایک جملہ بھی نہیں کہتا ہوں، واہ میں جو بھی کہتا ہوں وہ اپنے رب کی مرضی سے کہتا ہوں۔ تو جس رب کی مرضی سے محمد الرسول اللہ بولتے تھے، اس رب نے ہی آپ کو حکم دیا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ جس علم کا شہر میں ہوں واہ اس علم کا دروازہ علی ہے۔ بے شک، ماشاء یہ شان و مقام جو رسول اللہ نے بیان کی ہے وہ اللہ نے عرش کے اوپر پہلے بیان کی ہے، واہ سبحان اور یہی بات ہے کہ اہل علم کا تذکرہ، جی اہل علم کی شان و مقام اللہ عرش بنی کے اوپر اپنے سب سے بہترین مخلوق فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ جی تو آج ہم بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیک مجلس ہے اور ایک عظیم ہستی کے ولادت سے شہادت تک محترم ڈاکٹر شرادی صاحب نے بیان کی ہے، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ولادت کا تذکرہ کیا ہے، اور شہادت تک تو ابھی پہنچے نہیں ہیں، چلو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو یہ کریں گے
جو مجھے اللہ توفیق دیں گے میں بھی وہ کروں گا انشاءاللہ۔ دوبارہ بہت اچھی گفتگو انہوں نے ولادت کے اوپر کی ہے۔ تو علم کے حوالے سے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے یہ سب سے اعلیٰ عرفہ علم ہے جو اللہ نے قرآن کریم نازل کی ہے۔ آسمانی کتابیں اس سے قبل بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کتابوں کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن کا مقام ہے، اور اس قرآن کا نزول بھی اللہ نے اسی ماہ مقدس کے اندر کی ہے۔ اور دیکھیں کہ کتنا مناسبت اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے جس ہستی کو اپنے گھر کے اندر پیدا کیا، شہادت بھی اس گھر کے اندر دی، اور قرآن کے ساتھ بھی نسبت جوڑ دی کہ قرآن بھی اللہ نے لیلۃ القدر کو نازل کی ہے۔ اور لیلۃ القدر میں اگرچہ اختلاف ہے، رسول اللہ نے 21ویں کو بھی لیلۃ القدر کہا، 23ویں کو بھی کہا، 25ویں، 27ویں، 29ویں کو بھی کہا، اور امت سے کہا کہ ان تاک راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ تو لیلۃ القدر آج کی رات کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے قرآن کو نازل کی ہے، اور اسی قدر کی رات میں اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب فرمائی، اور شہادت وہ عظیم رتبہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے زبانوں کے اوپر قدغن لگا دی، لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ انہیں آپ مردہ کبھی نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ جاوید ہیں، وہ اللہ کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو آج بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں، وہ جنت کے پھلوں میں سے وہ کھاتے پھرتے ہیں آج، یہ شان و مقام ہے ان کا۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے جو مقام دیا وہ فقیہ امت تھے، وہ فقیہ امت تھے کہ قرآن کا جو فہم آپ رضی اللہ عنہ رکھتے تھے وہ اتنا دوسرے صحابہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ امت کے مفتی بھی تھے۔ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی آپ مفتی تھے، فتویٰ کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور کسی مسئلہ میں جب سارے لوگ پھنس جاتے تو سارے علی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہ تھا مقام مرتبہ ان کا۔ اس کی عکاسی یہ حدیث کرتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بات بیٹی آپ نے یہ بولا کہ بارگاہ میں کچھ برکت کے ہاں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی
کا اذان سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، واہ واہ، بہت خوبصورت بات۔ جی شیرازی صاحب، مختصر سا آپ نے مولا کی شہادت کو آپ چند لفظوں میں بیان فرمائیں کہ اس سے قبل آپ تھوڑا سا اگر یہ بھی بیان ہو جائے کہ جب آپ کی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ حضور جب رشتہ دیتے ہیں تو وہ اگر چند الفاظوں میں آپ بیان کرتے ہیں شادی ان کی جو جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو پاک بی بی زہرا کی مولا علی کے ساتھ شادی ہوئی، تو میں یہاں ایک ہی بات صرف کرنا چاہتا ہوں کہ آج قبلہ حافظ صاحب نے بہت آسان انداز میں گفتگو کی، اور انہوں نے ایک بات کی، اور واقعاً یہ ہے کہ کچھ حدیث مرفوع ہوتی ہیں، کچھ متواتر ہوتی ہیں، کچھ ضعیف ہوتی ہیں، کچھ موضوع ہوتی ہیں۔ تو یہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ جب شادیوں کے جوڑے جاتے ہیں تو اکثر یہ کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، زمین پہ بنتے آسمان پہ ہیں تو زمین پہ جوڑے آتے ہیں سامنے پریکٹیکلی۔ اس حدیث کو میں آج قبلہ حافظ صاحب کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بالکل بنتے ہیں۔ کس کا جوڑا بنا؟ کائنات میں جو عرش پہ جوڑا بنا وہ فقط علی ابن ابی طالب اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے، وہ جوڑا کائنات پہ بنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اس وجہ سے اس میں غلو سے مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، یہ متواتر حدیث نہیں ہے۔ صرف جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب علی ابن ابی طالب کا جوڑا عرش پہ بنا، جس کی پریکٹیکلی ان کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد پاک علی نے جب ان کی شادی کا اہتمام ہوا تو آپ کو پتہ ہے وہ جہیز جس طرح جو شرن جو جہیز تھا، جو حق مہر تھا، اس کا تعین ہوا، اور پاک رسول نے صرف اختصار سے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ، علی سے کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہ کرنا، کوئی زیادہ چیز کی کسی کی خواہش نہ کرنا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کہہ کے بڑی ضمناً بات آ گئی، کہتے ہیں کہ پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ چکی پیستی چلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ پاک بی بی زہرا سلام اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی مولا علی سے کسی چیز کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، صرف ایک دفعہ پاک بی بی نے کہا کہ اے علی، مجھے آج انار چاہیے، اور انار جب طلب کیا بے وقت مانگا، موسم نہیں ہے۔ پاک علی سے مانگ کون رہی ہے؟ رسول خدا کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ وہ بیٹی، یہاں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ حافظ صاحب کی موجودگی میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ متفق علیہ ہے کہ جب پاک رسول کے سامنے پاک بی بی تشریف لاتی تو وہ کھڑے ہو جاتے، ان کے احترام میں اپنی ابا نیچے بچھا دیتے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ اکثر کہا ہے کہ پاک رسول کا پاک بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ جب پاک رسول کھڑے ہو جائیں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں پاک رسول کی اتباع میں۔ اب پاک بی بی کے احترام میں جناب رسول خدا کا کھڑا ہونا، یہ اگر سنت رسول ہوتی، سنت رسول اگر ہوتی کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے تو ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا۔ کائنات میں آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، لیکن کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں اس طرح کھڑا نہیں ہوا، نہ ہوتا ہے جس طرح رسول خدا کھڑے ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ خلیفہ اول
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قریب کا دور ہے، ان کی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی جب اپنے والد کے سامنے جاتی ہیں تو ابوبکر ان کے احترام میں اس طرح کھڑے نہیں ہوئے جس طرح رسول خدا کھڑے ہوتے رہے۔ اگر سنت ہوتی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر اپنی بیٹی افسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول امہات المومنین میں ہے، ام المومنین ہے، ان کے احترام میں عمر کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ حتیٰ اٹ مینس کہ پاک رسول کی سنت نہیں تھی یہ کہ بیٹی کے احترام، سنت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہم مولا علی کے، مولا علی کی وہ بیٹی جس نے حسین علیہ السلام کی شہادت کو تکمیل کیا، ٹھیک ہے، ساتھ رہی۔ جناب زینب کے احترام میں مولا علی بھی کبھی کھڑے نہیں ہوئے، جب یعنی جس طرح رسول خدا کھڑے ہوتے رہے۔ پتہ چلا کہ یہ اگر سنت ہوتا تو ہر باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا، لہٰذا جب ہر باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فاطمہ کی فقط عظمت تھی، کہ یہ عظمت فاطمہ تھی کہ جن کی خاطر رسول خدا کھڑے ہوتے رہے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی، ان کا مولا حسن اور حسین کی ولادت ہوتی ہے، جناب زینب، جناب ام کلثوم، وہ ایک اپنا ٹائم گزرتا ہے، ان کی بہت اچھی، آپ جس طرح زندگی گزری وہ ایک بے مثال زندگی گزری، ٹھیک ہے۔ اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب بی بی زہرا کی شہادت ہو جاتی ہے، 11 ہجری کو شہادت ہوتی ہے۔ میں اب شہادت کی طرف آ رہا ہوں۔ تو 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک، جس میں مولا علی کی خلافت بھی ہے، میں بلکہ یہاں ایک بات ضمناً کرتا چلوں قبلہ حافظ صاحب کی موجودگی میں کہ بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو وہ خلیفہ بننے کے بعد، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، میں تکمیل کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ جب خلیفہ بننے کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں حسن اتفاق ہے کہ جس ممبر پہ رسول خدا بیٹھا کرتے تھے اسی ممبر پہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ممبر پہ جب بیٹھتے ہیں، قبلہ حافظ صاحب جانتے ہیں کہ ممبر کے اوپر ایک ہے عرشہ اور اس کے نیچے والے سٹیپ ہوتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں قربان جو ان کی معرفت سے، کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرشہ کو چھوڑ دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں محمد کے عرشہ پر بیٹھوں، وہ نیچے والے سٹیپ پہ بیٹھے۔ اب جب جناب ابوبکر صدیق کا دور گزرا تو ان کے بعد جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موجودگی میں ان کو نامینیٹ کر کے جاتے ہیں۔ جناب عمر آئے تو انہوں نے اتباع حضرت ابوبکر کرتے ہوئے رسول کا عرشہ چھوڑا، جناب ابوبکر کا سٹیپ چھوڑا اور وہ نیچے والے سٹیپ پہ بیٹھے۔ جب نیچے والے سٹیپ پہ بیٹھے ان کا عرصہ گزرا، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے خلفاء کی طرح جناب ابوبکر کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے رسول کا عرشہ چھوڑا، جناب ابوبکر کا سٹیپ چھوڑا اور حضرت عمر کا سٹیپ چھوڑا، وہ نیچے والے سٹیپ پہ جا کے بیٹھے۔ جب نیچے والے سٹیپ پہ بیٹھے، اب یہ 25 سالہ دور گزرا، حضرت عثمان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان کے بعد مدینے والے مولا علی کے پاس جاتے ہیں، مولا علی کو کہتے ہیں کہ اے علی تو آپ ہماری بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ مولا علی نے کہا کہ مدینے والوں، اب اسلام فقط اتنا رہ گیا ہے کہ جتنا چائے کا کپ پینے کے بعد چائے اس کپ میں ایک آخری قطرہ بچ جاتا ہے، اب اسلام اتنا رہ گیا ہے، میں آپ کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھالنا چاہتا۔ اس وقت مدینے والوں نے کہا کہ اے علی اگر آپ ہماری بھاگ دوڑ نہیں سنبھالیں گے تو ہم رسول خدا کو شکایت کریں گے۔ اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے جا کے جب مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیپ پہ اس طرح قدم رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیپ پہ قدم رکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیپ پہ قدم رکھا، اور 25 سال کے بعد اس عرشہ محمد پہ بیٹھے جس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے۔ ٹھیک، جب بیٹھے تو مدینے والوں نے چموگیاں کی کہ علی تو چوتھا خلیفہ تھا،
علی کو تو بعد والے سٹیپ پہ بیٹھنا چاہیے تھا. اس وقت مولا علی نے علم امامت رکھتے ہوئے کہا کہ ہو مدینے والو، یہ لکڑی کے تختے ہیں، میں نے مور نبوت پر بھی قدم رکھے ہیں. اور آج کے ناظرین ہمارے پروگرام کے جو سپانسر ہیں وہ روشن بک سینٹر کوٹلی دارکشمیر والے، اور مدینہ ڈیجیٹل ایکو ساؤنڈ سسٹم، اور کوٹلی کی آواز کے پیج پہ بھی اور ایف ایم کے پیج پہ بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. مدنی صاحب، آپ سے ہے کہ آپ مولا کائنات کی شہادت کو آپ بیان کریں گے اور پھر چند اشعار ہم سن کے تو پھر 40 ہجری کو رمضان کی 21ویں تاریخ، آج کی شب، صبح کی فجر کی نماز کے لیے آپ کوفہ کی جامع مسجد میں آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے. اس دن 3 لوگوں نے پروگرام بنایا. عبداللہ بن سبا کے 3 خاص آدمی تھے، ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور بکر بن محمد. یہ 3 لوگ تھے. انہوں نے پلان بنایا کہ 3 لوگوں کو ہم نے آج قتل کرنا ہے. ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے کہا کہ میں قتل کروں گا. ایک ساتھی اور ساتھ لے لیے. اور برق بن عبداللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے لی. اور بکر بن محمد نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، کہ ان تینوں کو ختم کریں گے تاکہ قصہ سارا کے سارا ختم ہو جائے، کوئی مسلمانوں کی قیادت کرنے والا ہی نہ رہے. ان کا تعلق چونکہ اسلام کے ساتھ نہیں تھا، ان کا تعلق یہود سے تھا. عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اسلام کے روپ میں مسلمان لبادہ اوڑھ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر وہ بیعت کر لیتا ہے، لیکن اسلام کی اس نے ہمیشہ مخالفت کی. تو اس کے 3 خاص آدمی تھے. تو انہوں نے پلان بنایا اور یہ فجر کی نماز کا وقت انہوں نے طے کیا کہ فجر کی نماز کے وقت جہاں جہاں یہ حضرات نمازیں پڑھاتے ہیں جس مسجد میں، وہاں پہنچ جائیں اور وہاں ان کا کام تمام کیا جائے. عمر بن عاص جو تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے اس دن مسجد میں نہ آ سکے. ان کی جگہ ایک اور آدمی قتل ہو گیا، امام. معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تو ان پر پورا وار نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ علاج و معالجے کے بعد تندرست ہو گئے. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر وار ہوا، تلوار ماتھے تک چلی گئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گر پڑے مسجد. آپ کے ساتھی دوڑے آپ کی طرف، آپ کو اٹھایا اور آپ کو جب گھر میں لے گئے تو آپ نے حسنین کریمین کو اپنے پاس بلایا، سلام اللہ علیہما. ان دونوں کو بلایا اور محمد بن حنفیہ جو تھے ان کو بھی ساتھ بلایا. اور آپ نے نصیحتیں کی آخری وقت میں. انہوں نے کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں اب بچ سکوں گا. تو میں آپ کو نصیحتیں کرنے لگا ہوں کہ میرے قصاص میں ایک شخص کو قتل کیا جائے. اگر قصاص لینا ہے تو میرے قصاص میں 1 سے زائد لوگوں کو قتل نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی ہے. آخری لمحات ہیں، درد کی شدت بھی ہے، مصیبت میں مبتلا ہیں، اس حالت میں بھی زیادتی کسی پر نہیں کرنا. اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. یہ اعلیٰ ظرف تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ساتھ پھر کیا کہتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ حسن رضی اللہ عنہ کو، آپ اپنے بیٹے کو نواسہ رسول کو منتخب کر کے چلے جائیں، اپنے بعد خلیفہ مقرر کر کے چلے جائیں. انہوں نے کہا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا. آپ اگر اسے بہتر سمجھیں تو اسی کو بنا لیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ کر جاتا، میں جانشین مقرر کر کے نہیں جاؤں گا. یہ نصیحتیں کی. تو پھر آج کی رات کے وقت آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اپنے خالق حقیقی کو جا ملتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ معاف کر کے چلے جاتے ہیں ابن ملجم کو. پہلے تو کہتے ہیں نا کہ قصاص لینا ہے تو ایک شخص سے لینا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ معافی کر دی جائے، میرے قاتل کو معاف کر دیا جائے. تو یہ اعلیٰ ظرف تھا آپ کا کہ آپ نے، اللہ نے آپ کو شہادت دی تو مسجد کے اندر دی. تو یہ قتل کیوں کیا گیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس لیے قتل کیا گیا؟ کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہنے والے تھے. ابن ملجم
وہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا شخص تھا۔ عبداللہ بن سبا بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے، ابن الاسود بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا۔ اور بیعت کس لیے کی؟ بیعت اس لیے کی کہ سیدنا عثمان کے قتل کا قصاص نہ لیا جا سکے ہم سے، اس سے بچنے کے لیے کبھی جنگ صفین واقع کی، کبھی جنگ جمل رونما کی انہوں نے، لیکن آخر انہوں نے کہا کہ اب ان کا ہی کام تمام کر دیں۔ انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کر کے آپ کو مسجد کے اندر قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے تو آپ کے مراتب کو بلند کر دیا۔ وہ شہید کا وہ رتبہ ہے جو کسی کو بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے شہید کو وہ رتبہ دیا ہے کہ خون کا ایک قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات جنت کے اندر بلند کر دیتے ہیں۔ تو شہداء کے لیے جو انعام اور اکرام اللہ نے رکھے ہیں جنت کے اندر، وہ جنت کے اندر دوسروں کے لیے نہیں رکھے ہیں۔ یہ واحد شہداء ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو، اہل بیت، اس گرانے کو اللہ نے جو مقام دیے اس پر تو اگر بات کرنا شروع ہو جائے تو ایک رات کے کئی راتیں جاتی ہیں۔ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن ہم شارٹ وقت ہے، آپ نے بتایا شروع میں، مختصر وقت میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے سیدنا مولانا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مراتب میں اللہ بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو شہادت دی ہے مسجد میں، اللہ رب العالمین سے قبول منظور فرمائے۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دی بھی، علی جتنی کسے دی بھی جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، کعبے چ ولادت ہے، کعبے چ ولادت ہے، مسجد چ شہادت ہے، علی جتنی کسے دی بھی، علی جتنی کسے دی بھی تو کین وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ صاحب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کا ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ایمان افروز گفتگو میں اپنے آپ کو آج خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ آج میرے درمیان ممتاز مذہبی سکالر جناب سید محمود الحسن شیرازی صاحب اور حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ یاسر مدنی صاحب باوقار شخصیات، اور میرے درمیان جناب وقار احمد ایڈوکیٹ صاحب حضور کے خوبصورت سراہان ہیں۔ آپ نے پنجتن پاک کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی حاضری پیش کی ہے۔ میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اسی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، تو میں آج کے اس پروگرام کے اسپانسر روشن بک سینٹر اور مدینہ ایکو ساؤنڈ سسٹم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی امید کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اشفاق
اجازت دیجیے آپ کا